बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सियासी बैठक में खुश आमदीद। नाजरीन, मैं हूँ यासिर अली जंजुआ। कहते हैं कि 1947 में हमने आज़ादी हासिल कर ली। हमने आज़ादी तो हासिल कर ली अंग्रेज़ों से, लेकिन हम सरमायादारों और जागीरदारों के ग़ुलाम बन गए। इस मुल्क के अंदर हमने उनकी ग़ुलामी जो है वो अपना ली। नाजरीन, आज़ादी हासिल करने में फ़र्क सिर्फ इतना आया कि सिर्फ और सिर्फ चेहरे बदले। 1947 से 1958 तक ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की हुकूमतें जो हैं वो आती जाती रहीं। उसके बाद 1958 में डिक्टेटर्स ने मुल्क की बागडोर संभाल ली। तो नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में फ़ौज का जो किरदार है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। शुरू से लेकर अब तक जो फ़ौज है उसने अपना किरदार पाकिस्तानी सियासत में अदा करती रही है। फ़ौज ने सियासत में क्यों दिलचस्पी ली, आखिर ये किरदार कैसे ख़त्म हो सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शहनाज खान साहिबा मौजूद हैं, जो कि वाइस चेयरपर्सन हैं बराबरी पार्टी पाकिस्तान की। डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, अमूमी तासुर ये दिया जाता है, पाकिस्तान के अंदर जो अमूमी तासुर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौज जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है और वही रूल कर रही है। जो सियासतदान हैं वो सिर्फ कठपुतली हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ़ौज सियासत में उसका एक अहम किरदार रहा है और उसके पीछे कुछ वजूहात हैं जो कि हमें जाननी ज़रूरी हैं, और इसकी तफसील में तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते इस वक्त। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सियासत जो है असल में क्या होती है। सियासत एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए किसी भी मुआशरे में, इवन कि किसी भी ख़ानदान में, ये तय होता है कि फ़ैसले कौन करेगा या फ़ैसले करने का इख्तियार किसको होगा, और जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, उसकी तकसीम क्या होगी। मतलब ये दो अहम चीज़ें होती हैं। तो आप ये देख लीजिए कि अगर ख़ानदान को देखें, मुआशरे को देखें, बरादरियों को देखें, कबीलों को देखें, तो वही लोग होते हैं जो फ़ैसले करते हैं, जो बाइख्तियार होते हैं, जिनके पास ताकत होती है, और ख़ास तौर से जिनके पास मुआशी ताकत होती है। तो इसी तरह सियासत में भी इस वक्त यही हाल है कि जो लोग इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं, जो सियासत की हम बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त हम फ़ौज को निकाल देते हैं, इसमें से जो लोग सियासत कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो ताकतवर हैं, वसाइल पे जिनका कंट्रोल है, जो बाअसर हैं, बारसूख अफराद हैं। अच्छा, अब ये लोग जब सियासत करते हैं तो इनका जो मकसद होता है वो जमहूरी अदारे मजबूत करना नहीं होता। और उसकी मैं आपको मिसाल इस तरह से देती हूँ कि पाकिस्तान बनने से लेके अब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो कमज़ोर ही रहा है, और किसी भी सियासी पार्टी की ये ख्वाहिश नहीं रही, या किसी सियासी पार्टी ने सीरियसली इस बात पे अमल नहीं किया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को, जो मकामी हुकूमतें होती हैं, उनको मजबूत किया जाए, उन अदारों को मजबूत किया जाए, क्योंकि ये अदारे आपके जमहूरियत की, आप समझ लें कि बुनियाद होते हैं, उसकी फाउंडेशन होते हैं। तो जमहूरियत की तो यहीं से आपको नज़र आ जाता है कि कमज़ोरी है। फिर उसके अलावा आप देख लें कि जो असेंबलियों के इलेक्शंस होते हैं, असेंबलियों के इलेक्शंस में भी क्योंकि पैसे का ज़ोर चलता है, और सिस्टम ऐसा है कि वही लोग बार बार आते हैं, इलेक्टेबल्स हैं, जिनके पास पैसा है, दौलत है, इख्तियार है, तो वही लोग फिर इलेक्शन लड़ते हैं। वहाँ पे भी आम आदमी का कोई अमल दखल नहीं होता, सवाए इसके कि वो वोट दे दे। तो सिर्फ इलेक्शन कराने को तो हम जमहूरियत नहीं कहते ना। जमहूरियत का मतलब है कि आपकी सही नुमाइंदगी हो। तो आम लोगों के नुमाइंदे तो वहाँ भी मौजूद नहीं है। और फिर अगर आप सेनेट का देख लें, क्योंकि वो तो जनरल इलेक्शन नहीं होते, तो सेनेट के आपके सामने है कि इलेक्शन क्या होते हैं, वोट ख़रीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, जो आपकी वो है ताल्लुक़ है मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से, उस पर लेन देन होती है, डील्स होती हैं, और उस पर लोग जो हैं वो सेनेट में इलेक्ट होते हैं। तो इस पूरे सिस्टम से जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जमहूरियत का निज़ाम कमज़ोर होने की जो प्रॉब्लम है, असल वजह यही है कि उसमें फिर जो गैर जमहूरी क़ुव्वतें होती हैं, वो चाहे फ़ौज हो, चाहे अदलिया हो, या और अदारे हों, उनको फिर एंट्री पॉइंट मिलता है।
اور دیکھیے جب ایک دفعہ انٹری پوائنٹ مل جاتا ہے نا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو جتنا طاقتور ہوتا ہے وہ اس میں سے اپنا حصہ یا اپنا اختیار زیادہ بنا لیتا ہے. تو اصل میں جو فوج کی جو سیاست میں دخل اندازی کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جمہوری ادارے بہت کمزور ہیں. اور جمہوری کیونکہ جو اس وقت ملک میں جو ایکچولی نظام چل رہا ہے اس کو تو میں جمہوریت کہتی نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ اولیگارکی ہے, چند لوگوں کا کنٹرول ہے. بہرحال اگر ہم اس کو جمہوریت بھی کہیں تو یہ بہت ہی بھونڈی شکل ہے جمہوریت کی, بہت ہی کمزور سسٹم ہے جو اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں اس ملک میں. تو آئی تھنک اٹ از بیسیکلی اس سے ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے, ویکیوم میں پھر کوئی بھی آ سکتا ہے اور اس میں فوج ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ آ جاتی ہے. اچھا میم, تو یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ فوج جو ہے اس کا جو رول ہے ہماری سیاست کے اندر, تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں ان کی نااہلیوں کی وجہ سے یہ انوالومنٹ جو ہے فوج کی شروع سے رہی ہے اور مزید بھی آگے رہے گی. ہاں, آپ اس کو نااہلی کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ ایک انٹینشنل سسٹم میں جو فلا ہے وہ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ الیکٹ ہوں, وہ سیاست کریں اور پھر وہ جا کے اسمبلیوں میں ملک کے اور عوام کی خوشحالی کے, عوام کی ترقی کے منصوبے بنائیں یا پلانز بنائیں اور ان کے مسئلے حل کریں. لیکن کیونکہ جو اس وقت سیاستدان ہیں اور اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ جس میں ہم کسی وقت جائیں گے, لیکن جو سیاستدان ہیں وہ دراصل میرا خیال ہے کہ وہ سیاستدان ہیں ہی نہیں. وہ جاگیردار ہیں, وہ بزنس مین ہیں یا وومن ہیں, وہ بڑے بڑے کاروباری افراد ہیں, وہ طاقتور لوگ ہیں جو سیاست کا لبادہ پہن کے یا سیاست کو ایک فرنٹ بنا کے وہ الیکشن لڑتے ہیں اور وہ یہ کہہ کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں کہ ہم اس حلقے کی نمائندگی کر رہے ہیں, ہم عام لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, جبکہ اصل میں ان کا عام لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کا عام لوگوں, وہ صرف اس حلقے میں, آپ کو معلوم ہے اس حلقے میں وہ اس وقت جاتے ہیں جب ان کو ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ ایک پاکستان میں صرف ایک علاقے کا یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کو تقریباً ہر حلقے میں یہی شکایت سننے کو ملے گی. تو سیاستدان جو ہیں وہ یا انٹینشنلی یہ کرتے ہیں یا وہ اپنی کیا کہنا چاہیے, جو ہم کہتے ہیں نا ایک معاشی کردار ہوتا ہے لوگوں کا جو سیاست میں ہوتے ہیں, تو وہ اپنے اس معاشی کردار سے مجبور ہیں کیونکہ ان کو اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے, تو وہ اپنے فائدے کے قانون اور پالیسی بناتے ہیں بجائے اس کہ وہ عام لوگوں کا سوچیں. ڈاکٹر صاحبہ, کویسچن ایک میرا وہیں کا وہیں رہ گیا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر فوج کی انوالومنٹ ہے؟ بالکل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور میں نے آپ کو اس کی وجہ بتا دی نا کہ کیوں ہے. ایکچولی کیونکہ دیکھیے آدھی بات کرنا یا آدھا سچ بولنا اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آتی. تو فوج کی انوالومنٹ ہے, لیکن وہ سمجھے بغیر کہ وہ کیوں ہے, ہم یہ اس کا حل بھی ہم تلاش نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے کیوں کا جو ہے وہ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے, اور میں نے آپ کو اس کا جواب دیا. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ. اچھا, یہ فوج کا جو کردار ہے, یہ انوالومنٹ ہے, یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے, اور پاکستان میں جمہوریت ہے وہ آخر کب مضبوط ہوگی؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ فوج کی انوالومنٹ جو ہے, کیونکہ جب تک ہم مسئلے کو اس کی ڈائگنوز نہیں کریں گے, مسئلے کو ہم اس کی وجہ نہیں تلاش کریں گے, تب تک ہم اس کا حل بھی نہیں ڈھونڈ سکتے. تو جیسا میں نے کہا کہ جمہوری نظام کی کمزوری, جمہوری اداروں کی کمزوری وہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے فوج جو ہے وہ پھر انٹر ہوتی ہے پالیٹکس میں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا, جمہوری نظام کو مضبوط کرنا, اسی سے یہ ہوگا کہ ہر ادارہ, نہ صرف فوج بلکہ ہر ادارہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرے گا, کیونکہ اس میں عدلیہ بھی آ جاتی ہے. اور اس وقت تو آپ کے سامنے جو حالات ہیں کہ اس وقت عدلیہ جو ہے اس کا ایک اپنا ایجنڈا ہے, فوج کا اپنا ہے, میڈیا کا اپنا ہے, پھر بیوروکریسی ہے, اور پھر سیاستدان ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں, ہر سیاسی پارٹی کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے. تو اس وقت تو خیر ایک بہت ہی کھچڑی میں کہوں گی پکی ہوئی ہے. لیکن اوور آل اگر آپ ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے, اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ نے عام لوگوں کو امپاور کرنا ہے, عام لوگوں کو سیاست میں لانے کے لیے, ان کو سیاسی لیڈرشپ میں لانے کے لیے آپ نے ان کے لیے راستے کھولنے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پیسے کا جو رول ہے سیاست میں, الیکشنز میں, اس کو آپ نے کم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے.
کیونکہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں عام لوگ جو ہیں ان کے لیے الیکشن لڑنا بالکل امپاسبل ہے. تو جب تک آپ کی جمہوریت اس پہ صرف ڈپینڈ کرے گی کہ عام لوگ ووٹ دے دیں اور پھر ان لوگوں میں سے کوئی ایک اپنا نمائندہ منتخب کر لیں، تو یہ اس کو ہم جمہوریت نہیں کہتے. جمہوریت تب ہوگی جب عام لوگ نہ صرف ووٹر ہوں گے بلکہ وہ امیدوار بھی ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ. اچھا میرا یہاں پہ آپ سے ایک کویشچن ہے. آپ نے کہا کہ جب تک عام جو لوگ ہیں وہ اسمبلیز میں نہیں آئیں گے اس وقت تک جو ہے وہ یہ سارا سسٹم ایسے چلتا رہے گا، فوج کی بھی انوالومنٹ رہے گی اور باقی ادارے بھی اپنی اپنی جو اثر و رسوخ ہے وہ استعمال کرتے رہیں گے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو چینج ہوتے ہوئے کافی ٹائم لگے گا. یہ جو سارا نظام ہے یہ تو شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے یہ تو ایسے چلتا آ رہا ہے. اور ایک برابری پارٹی، چونکہ آپ برابری پارٹی کی وائس چیئر پرسن ہیں، تو ایک عام لوگوں کو یہاں پر لوگ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. ان کو یہ سارا لوگوں کو شعور دینے کے لیے یہ سارا پروسیس جو ہے یہ سمجھنے کے لیے کافی عرصہ جو ہے وہ درکار ہے. اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ برابری پارٹی جو ہے اس کو اقتدار میں آنے کے لیے اگر فوج کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے یا فوج، ظاہری بات ہے ابھی تک تو ہم یہی دیکھتے آئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی پارٹی اقتدار میں نہیں آتی. تو آنے والے وقت میں برابری پارٹی کو بھی یہ جو ہے وہ مدد لینا پڑ سکتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے فوج کا جو آپ نے کہا نا کہ فوج کی مدد کے بغیر کوئی پارٹی حکومت میں نہیں آتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تمام پارٹیاں ہیں یہ عام لوگوں کو آرگنائز نہیں کرتی، یہ عام لوگوں کو امپاور نہیں کرتی، یہ عام لوگوں کو لیڈرشپ میں نہیں لے کے آتی. ان کے لیے یہ شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ بس فوج کے پاس چلے جائیں، ان سے ڈیل بنا لیں، اپنے مخالفوں کے خلاف کوئی سازشیں کر لیں اور پھر حکومت میں آ جائیں. تو برابری پارٹی تو نہ یہ کرے گی نہ کر سکتی ہے، کیونکہ ہمارے تو آڈینس ہی یا ہمارے ٹارگٹ جو پاپولیشن ہے وہ عام لوگ ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے بدلنا ہے تو یہ عام لوگوں کی پارٹی ہی بدل سکتی ہے. اور جہاں تک برابری پارٹی کا فوج سے مدد لینے کا سوال ہے، دیکھیں وہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے. ہم بالکل فوج کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم سب اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کا ایک رول ہوتا ہے کیونکہ یہ ریاست کے ستون ہوتے ہیں. لیکن سیاست میں فوج کو نہیں آنا چاہیے، مطلب اس کی ایک پارٹی نہیں بننا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب سیاستدان خود جائیں گے فوج کے پاس، خود جا کے ان سے مدد مانگیں گے، وہاں جا کے ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کریں گے، تو پھر فوج کیا کرے گی؟ اگر میں اور آپ اس کی جگہ ہوں گے تو ہم بھی اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم پھنے خان ہیں جی، ہم اپنا ڈنڈا چلائیں، جس کو مرضی تخت پہ بٹھا دیں، جس کو مرضی اتار دیں. تو یہ تو سیاستدانوں کی کمزوری ہے نا. تو فوج تو اس میں پھر وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. دیکھیے جب آپ ان کو شامل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک نیچرل اس کا وہ ٹریجیکٹری ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر ہونا ہی یہی ہوتا ہے. تو اس لیے سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوج کے پاس نہ جائیں، آپس میں مسئلے جو ہیں وہ خود حل کریں. اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں اور اپنے مطلب بیٹھ کے کوئی بات کرنے کوئی تیار نہیں. اور یہ مسئلہ عمران خان کے زمانے سے شروع ہوا، مطلب اس سے پہلے بھی تھا لیکن وہاں پہ یہ شدت پکڑ گیا. تو بات یہ کہ جب تک سیاستدان نہیں سمجھیں گے فوج کا کردار ختم نہیں ہوگا. ان سمپل برابری پارٹی پاکستان جو ہے وہ جب اقتدار میں آئے گی یا بڑی ہوگی تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑی پاور ہوگی. کیونکہ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیے عوامی قوت ہی تو جمہوریت ہوتی ہے نا، اس کے بغیر تو آپ اس کو جمہوریت کہہ ہی نہیں سکتے. تو جب عوامی قوت ہوتی ہے، جب عوام ہوتے ہیں، جب وہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں، جب ان کی بالادستی ہوتی ہے، تو پھر جو باقی ادارے ہوتے ہیں، جو وہ چاہے عدلیہ ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے آپ کی فوج ہو، جو بھی ادارے ہوں، وہ اس کے چاہے وہ سیاسی ادارے ہوں، وہ عوام کے تابع ہوتے ہیں. اور یہ تو مطلب یہاں پہ ایک انوملی ہے. ادروائز آل دیز انسٹیٹیوشنز آر سپوز ٹو بی سرونگ پیپل. تو یہ تو عوام کی خدمت کے لیے بنے ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے، اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ یہ لوگوں کو شعور دلانے میں، ان کو امپاور کرنے میں، ان کو یہ یقین دلانے میں کہ ان کے پاس طاقت ہے، وہی عوامی طاقت ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. یہاں سے وہاں تک کا ایک لمبا سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے.
جی ناظرین، جب بھی کوئی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے اقتدار میں آتی ہے تو اس وقت اس کے لیے وہ سپورٹ جو ہے وہ بڑی فروٹفل ہوتی ہے، وہ سپورٹ جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اقتدار سے نکل جاتی ہے تو وہی سپورٹ ان کے لیے بڑی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت جو ہے وہ غلط ہے۔ اگر وہ انہیں سپورٹ کریں اسٹیبلشمنٹ تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہ انہیں سپورٹ نہیں کرتی، وہ ان کے سیاسی مخالفین کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ جو سپورٹ ہے وہ غلط ہے۔ اگر خان صاحب کو ہم دیکھتے ہیں، ایک وقت تھا کہ خان صاحب کہتے تھے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، ایک نیوٹرل ہیں، لیکن جب خان صاحب نکل گئے اقتدار سے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے خان صاحب کو نکالا گیا تو انہوں نے ہی عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا اور آرمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایسا انہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ایسا ٹھیک تھا؟ کیونکہ جب وہ اقتدار میں تھے تب آرمی مائی باپ بھی تھی، تب آرمی جو ہے وہ سب کچھ تھی، لیکن جب اقتدار سے نکالا گیا تو آرمی پر ہی کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ یہ ایک عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ میرا خیال ہے کہ پاکستانی سیاست میں ایک یہ بہت ہی نیا ٹرینڈ ہے جو ان کی وجہ سے شروع ہوا۔ ظاہر ہے کہ فوج کا سیاست میں پہلے بھی تھا کردار، اور فوج ان تمام لیڈروں کو، وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہوں چاہے نواز شریف ہوں، ان کو بنانے میں بھی فوج کا ایک کردار تھا۔ لیکن عمران خان جس طرح سے آئے ہیں نا، اس طرح سے پہلے کوئی نہیں آیا تھا۔ عمران خان نے خود کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ 25 سال کام کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دس از اے پروجیکٹ دیٹ گوز بیک 25 ایئرس اگو۔ 25 سال تک خان صاحب کو گروم کیا گیا، ان کو سپورٹ کیا گیا، فائنینشلی بھی سپورٹ کیا گیا، ان کو میڈیا پہ لایا گیا، ان کو ہر طرح کے فیسلٹیز پرووائڈ کی گئیں، ان کو دھرنے کرنے کی، اسلام آباد میں دھرنے کرنے کی اجازت دی گئی، میڈیا جو تھا وہ سارا وقت ان کو پروجیکٹ کرتا تھا۔ 25 سال سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ لانچ کرنا چاہ رہی تھی عمران خان صاحب کو۔ جی بالکل۔ تو اس طرح کا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، مطلب پہلے بھی سیاستدانوں کو سپورٹ تھے، لیکن عمران خان از اے یونیک ایگزامپل ان دس۔ تو جب عمران خان صاحب کی ہر طرح سے سپورٹ، اور یہ یاد رکھیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی عمران خان حکومت نہیں بنا سکتے تھے، مطلب ان کی اتنی انہوں نے سیٹیں نہیں جیتی تھی پی ٹی آئی نے کہ وہ ایک اپنی حکومت بنا دیتے، وہاں پہ بھی ان کو مخلوط حکومت بنانے کی ضرورت ہوئی، اور اس مخلوط حکومت بنانے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد کی۔ تو عمران خان تو مطلب ہی واز، وہ کہتے ہیں نا، وہ تو اس لاٹھی کے ذریعے جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، اس سپورٹ سے وزیر اعظم، بلکہ ویل چیئر پہ ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو اس میں تو کوئی مطلب ایوری بڈی نوز دیٹ، اور انہوں نے، عمران خان نے بہت زیادہ، ان کی آپ دیکھ لیں اسپیچز ہیں، ان کے ویڈیوز ہیں ریکارڈڈ کہ انہوں نے باجوہ کی کس طرح سے، جنرل باجوہ کی کس طرح سے تعریفیں کی۔ لیکن جب جو بھی اختلافات تھے اس میں ہم نہیں جاتے تفصیل۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ اس سے پہلے بھی تو نون لیگ بھی تو یہ کر چکی ہے، میاں صاحب بھی تو کہہ چکے ہیں مجھے کیوں نکالا، اور یہ وہ بھی تو اپنے جلسوں میں یہ بات کر چکے ہیں۔ بالکل کر چکے ہیں، لیکن فرق دیکھنا چاہیے نا کہ فرق کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، انہوں نے شکایت بھی کی، انہوں نے باجوہ اور جنرل فیض وغیرہ کا نام بھی لیا، لیکن انہوں نے یہ چیز جو تھی، یہ نیچے جو ان کے ورکرز تھے یا پارٹی یا پبلک میں یہ چیز اس طرح سے نہیں کیا کہنا چاہیے پروجیکٹ کی کہ فوج کو گالیاں دیں یا فوج کو برا بھلا کہا۔ عمران خان صاحب نے تو باقاعدہ ایک سوشل میڈیا پہ، اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم بہت مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے پورا ایک کیمپین چلایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرینڈ چلے تھے اس وقت باجوہ صاحب کے خلاف اور عمران خان کے حق میں، روزانہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلتے تھے، میمز بنائی جاتی تھی، جھوٹی سچی خبریں لگائی جاتی تھیں۔ عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز میں کیا، پھر ان کے جو باہر کے جو سپورٹرز ہیں باہر کے ملکوں میں جو پاکستانی ہیں، انہوں نے جا کے تو اپنے ان ملکوں کی حکومتوں میں جا کے انہوں نے پٹیشنز دائر کی، یہاں تک بات باجوہ صاحب کے خلاف، مطلب پاکستان کے خلاف ان جنرل، کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان کو کیوں نکالا وغیرہ وغیرہ، اور یہاں تک کہ ہوا کہ انہوں نے
یہ بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہ سینکشنز لگا دیں اگر عمران خان کو نہیں دوبارہ سے وزیر اعظم بنایا جاتا. تو عمران خان نے بہت ایکسٹریم پہ چلے گئے. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا وہ اسی کا ایک شاخسانہ تھا. مطلب یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, اس کے لیے پوری فضا تیار کی گئی. آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں شہریار آفریدی کی, باقی جو ان کے لیڈرز ہیں ان کی, جنہوں نے اشتعال انگیز باتیں کی, جنہوں نے نوجوانوں کو مشتعل کیا. اور پھر وہ آخرکار اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو 9 مئی کو آرمی کی تنصیبات پہ حملے ہوئے, اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ان سمپل ڈاکٹر صاحبہ, یہ جو فوج کی جو ہے انوالومنٹ, ایک لے مین کو پتہ چل جائے, ایک عام جو بندہ ہے جو اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے یا جو چند جماعتیں پڑھا ہوا ہے, اس کو پتہ چل جائے کہ یہ فوج کی اس کا آخری حل کیا ہے, فوج کی انوالومنٹ جو ہے جو کیسے ختم ہو سکتی ہے. یہ اس کا ان سمپل الفاظ تاکہ ایک عام بندہ بھی جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکے. اس کا میرا صرف ایک ہی پیغام ہے کہ عام بندے کو تھوڑا سا سیاست میں دلچسپی لینی پڑے گی. عام بندے کو سیاسی اس نظام کا سمجھنا پڑے گا, یہ تعین کرنا پڑے گا کہ اس کا کیا رول ہے اس پورے نظام میں, اس پورے سسٹم میں اس کا کیا رول بنتا ہے, اور وہ رول اس نے ادا کرنا ہوگا. اس کا رول یہ بنتا ہے کہ اس کو پتہ ہو, وہ دلچسپی لے, اور پھر جب وہ اپنا ووٹ دے تو وہ اس بات پہ دے کہ کس پارٹی کا, کس لیڈر کا پروگرام کیا ہے, کس لیڈر کا, کس پارٹی کا منشور کیا ہے, وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ نعروں پہ, جذباتی باتوں پہ, مختلف قسم کے جو اشتعال انگیز نیریٹیوز ہوتے ہیں کہ امریکہ کی غلامی اور حقیقی آزادی اور اس طرح کی چیزوں پہ بجائے ووٹ دینے کے آپ پوچھیں کہ کیا آپ اس ملک سے وڈیرہ شاہی ختم کریں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے جو اس ملک کے ہر عام بندے کو نقصان پہنچا رہا ہے, اور جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوگا ایٹ لیسٹ میں نہیں سمجھتی کہ یہ ملک خوشحال ہو سکتا ہے یا ترقی کر سکتا ہے. یہ پوچھیں کہ کیا آپ اس ملک میں وڈیرہ شاہی کو ختم کریں گے, کیا آپ لینڈ ریفارمز کریں گے, کیا آپ لینڈ مافیا کا خاتمہ کریں گے, کیا اس ملک میں آپ عام لوگوں کے روزگار کے مواقع مہیا کریں گے, کیا اس ملک میں لوگوں کو وہ تمام چیزیں ملیں گی جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے. صرف گلی پکیاں کرانے پہ اور تھانے کچہری کا کام کرانے پہ اور صرف جھوٹے وعدوں پہ آپ ووٹ نہ دیں. جی بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے وقت کا شکریہ. عام لوگوں کو خود جو ہے وہ اپنے سیاست کے اندر دلچسپی لینا ہوگی, عام لوگوں کو اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود سیاست میں آنا ہوگا, عام لوگوں کو خود منظم ہونا پڑے گا, ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہوگا جو کہ ان کے اپنے طبقے سے ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان یاسر علی جنجوعہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.